मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब आजकल तौहीन रिसालत के मुकदमे में गिरफ्तार हैं, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाओ और उम्र कैद की सज़ा के लिए फिर जज पे, थाने पे दबाव डालो। जज सज़ा नहीं सुनाता तो उसको कत्ल की धमकियाँ, वकील उसको फेवर करता है तो उसको कत्ल की धमकियाँ, कोई अगर उसके फेवर में बयान दे तो उसको कत्ल की धमकियाँ कि गुस्ताख का जो है यार भी गद्दार है और गुस्ताख का यार को भी कस्बी सर कलम किया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून की वजह से ना एक दिन कोई भी मौलवी बाहर नहीं होगा, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के सब एक दूसरे को अंदर कर चुके होंगे। जो हकीकी गुस्ताख हैं वो लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सारे मौलवी एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के, सारे मौलवी ना कहें मजहबी स्कॉलर, सारे मजहबी स्कॉलर कहाँ होंगे? अंदर। बरेलवियों को देवबंदियों से चिढ़ा है तो उन्होंने देवबंदियों की गुस्ताखाना इबारतें निकाली हुई हैं कि ये देवबंदी अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया, ये गुस्ताख, ये देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती, ये सारे गुस्ताखे रसूल हैं। उनको ठरक है उनसे भी, जो बरेलवियों में मुतशद्दिद लोग हैं, हर बरेलवी की बात नहीं कर रहा, जो मुतशद्दिद हैं, बरेलवियों में मोतदिल लोग भी हैं, तो इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये वहाबी हैं, गुस्ताखे रसूल हैं। तो उन्होंने अपनी ठरक पूरी की, ये वहाबियों को गुस्ताखे रसूल करार दे के। सही है ना? उनके इस तलवार से जो हकीकी गुस्ताख हैं वो बचे हुए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं। तो नमाजें पढ़ना छोड़ दी, गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे रसूल है। फिर अहले हदीसों के खिलाफ किसी ने ठरक निकाली, उनकी कोई इबारतें निकाली, ये गुस्ताखे रसूल है। हालांकि वो भी नाम तो बाहर अल्लाह रसूल का लेते हैं, दावा तो उनका भी यही है कि हम अल्लाह रसूल को फॉलो करते हैं, तो वो भी मजहबी लोग हैं। बरेलवियों का भी दावा है कि हम आशिक रसूल हैं। फिर देवबंदियों ने कुछ इबारतें निकाली कि तुम्हारे वालों ने भी तो ये लिखा हुआ है। तो ये सारे गुस्ताखी के फतवे मौलवी एक दूसरे पे लगा रहे हैं। फिर इंजीनियर अली मिर्जा साहब का ज़ुहूर हुआ, जिनको उनके फैंस कहते हैं इस सदी के मुजद्दिद आज़म। ये मर गए तो इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने फिरकों की दुकानें बंद की। जितने गुस्ताखियों के फतवे इंजीनियर अली मिर्जा ने लगाए दूसरों पे, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। इतने फतवे तो मेरा ख्याल है बरेलवियों ने किसी पे नहीं लगाए, अहले हदीसों ने नहीं लगाए। उसका तो काम ही ये था कि अशरफ अली रसूलुल्लाह गुस्ताख। हम बयान कर रहे हैं इंजीनियर साहब, वो ख्वाब की बात थी और बेदारी में गैर इख्तियारी तौर पे जबान पे आई। ये उनका मकसद खत्म नबूवत के इनकार नहीं था, लेकिन नहीं, ना इंजीनियर माने ना उसके फैन माने, कह रहे नहीं ये देवबंदी गुस्ताख हैं। फिर चिश्ती रसूलुल्लाह वो गुस्ताख। ये सारे फतवे किसके हैं? गुस्ताखियों के। ये इंजीनियर अली मिर्जा के फतवे हैं। उसने कहा चिश्ती रसूलुल्लाह गुस्ताख, अपने नाम का कलमा पढ़ाया। हमने एक्सप्लेन किया, भाई मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आपकी बात का मतलब क्या था। अशरफ अली थानवी ने कलमा पढ़वाया तो पूछा जाएगा हजरत आपकी बात का मतलब क्या था। इंजीनियर ने कहा नहीं, मतलब नहीं, जब बाबों की बातें आती हैं तो ये लोग मतलब तलाश करते हैं, अपने बाबों को डिफेंड करते हैं। बाबे ते शाही कोई नहीं, मेरे नबी जैसा ते है ही कोई नहीं। ये नारे लगाए नहीं लगाए इंजीनियर ने। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात आई, भाई वो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, लाखों लोग उनसे इस्लाम फायदा उठाया, तो उनसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, तो उनकी किताबों में उनके मुरीदीन ने बताया भाई वो खत्म नबूवत के कायल थे। हमने भी उसका मतलब बताया और सही मतलब बताया, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा ना आपकी बात का मतलब क्या है। इंजीनियर के जो फैंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं, बाबों का दिफा मत करो, किसी बात का कोई मतलब नहीं होता, जो लिखा है वही मतलब है। तो आज अपने जाल में सयाद आ गया, खुद फंस गया है। तो ये सारे मंजन है मजहबी स्कॉलरों के, गुस्ताखियों के फतवे। जो मंजन इंजीनियर ने जितना बेचा है इतना तो किसी ने नहीं बेचा। ये मंजन हर वक्त कीड़े निकालना, लौंडेबाज करार दिया है बुजुर्गों को इसने, माज़ अल्लाह। उनके अमाल देखो, उनकी तहज्जुद देखो, उनकी किताबें देखो, उनसे जो अल्लाह ने दीन की खिदमत ली है वो देखो, कि उनको लौंडेबाज करार देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी मुसलमान को इग़लामबाजी का मुर्तकिब, लवातत का मुर्तकिब करार देना ये जुर्म है। शरीयत ने कहा है कि अच्छा महमिल तलाश करो। तो इंजीनियर के फैन क्या कहते हैं? इंजीनियर के फैंस ने क्या कहा? लो अपने बाबों का क्या कर रहे हैं? दिफा कर रहे हैं।
بھائی شریعت کا حکم ہے, کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں, 99 غلط اور 1 صحیح, تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا, یہ میں ذرا پی لوں, کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے, دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا, اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا, خالص آرگینک, کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے, اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں, سمجھ رہے ہو؟ آہا ہا ہا. چلو آگے, اللہ نظر بس سے بچائے. خیر, کیا بات کر رہا تھا بھائی میں؟ ہاں, بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا, اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. دجال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے, اتنے بڑے بڑے, خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, وہ گستاخ نہیں ہے, ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی, انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے, جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا, اب یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر
کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ, نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے, عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیحی برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرپھرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجینئر علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالفتہ میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریا میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے, لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں, 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا, کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کے الفاظ ہے, اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا, ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع, میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا, میرا بابا نہیں ہے وہ, لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا, اس کا یہ مطلب تھا, تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا, معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا, ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے, ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے. مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے, لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے. مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا
دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا, آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے, ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شق ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں لگ سکتی, 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا, نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے, تو میرے بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی, وہ اٹھنے دو ابھی. کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا, آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو, لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے, وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, بھائی تگڑ تگڑ تگڑ. گھوڑا ایسے, گدھا ایسے دوڑتا نہیں, لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات, تو گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا, یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے, جو کہ ہو گئے ہیں, تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی, وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے, اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کے گستاخ, ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, یہ گستاخی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فینز ہیں نا, جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ نہیں دفاع کرتے. وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ, دیوبندی بھی گستاخ, فلاں بھی گستاخ. تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا, صحیح ہے نا. اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی. یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے نا, آج کیا تاریخ ہے, کیونکہ ایسا نہ میرا کوئی بیان اگلے سال چلا رہا ہو, 29 اگست 2025, یہ جو 2-4 دن پہلے کیس ہوا ہے, اس بیس پہ تو نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات نکالتا ہے اس کے بیانات سے, اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں, تو ہم اس میں اس کا دفاع نہیں کر رہے. وہ مولانا عمران صفدر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب کو آپ سن سکتے ہیں, انہوں نے تو بہت ساری چیزیں نکالی ہیں. لیکن یہ غلط ہے, تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا. تو یہ منجن ہے, منجن. جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو, یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی, یہ گستاخی نہیں ہے یہ. تو باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. لگام کس اعتبار سے دے؟ ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ, تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے. چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں. ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے, جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے, وائرل ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جوتے, پیر صاحب کے جوتے منہ پہ لگا رہے ہیں لوگوں کے نا برکت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے, اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں, امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فینس اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی ہے تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں.
لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں, صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی ہیں. اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی, تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے دو تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا, کوئی جواب آیا اس کی طرف سے, یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا, جو یہ میں کہتے ہیں ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے, اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا, مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں, لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ تڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا. تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, سب میں ہیں, گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہیں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, اور بھی کچھ علماء ہیں. جہلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں, نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فلم ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو, قتل کا کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے خدا کے لیے, تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے. اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا, تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا, تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن. سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے, جو ریحان صاحب ہیں, ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے, سچا واقعہ, کہ کیسے ایک مولوی, جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا, توہین رسالت کا جھوٹا کیس, تاکہ یہ دکان خالی کرے, دکان میرے قبضے میں آئے, مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا, جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ غلط ہے نا, پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں, نئی خبر ہوتی تو آ رہے ہوتے ہیں. بھی میں مرا گیا تھا, پچھلے ہفتے بھی مرا ہوں, اس سے پہلے بھی مرا تھا, اس ہفتے مجھے میری بیوی نے ذبح کیا. اتنی خبریں آ رہی ہیں, میرے ریلیٹیو فون کر رہے ہیں, بھائی آپ مر گئے. بھائی میں مولانا طارق صاحب کا وارث بات کر رہا ہوں. میں تو اب تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا یوٹیوب پہ اور اخبار میں آنے میں. تو اس کے وکیل نے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن ہم مجبور تھے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا, لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو قانون بالکل درست ہے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنا ہے, لیکن اس کا غلط استعمال سنگین جرم ہے, سمجھ رہے ہو. اور جو غلط استعمال مولوی لوگ کر رہے ہیں, اور جو مولوی غلط استعمال کر رہے ہیں, خوش نہ ہو, کل تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے, کیونکہ تمہاری کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو اٹھا کے سارے مولوی ایک دن لٹکے ہوئے ہوں گے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے. سمجھ آ رہی بات. آج میں اس کو گستاخ قرار دے رہا ہوں, کل وہ مجھے گستاخ, پرسوں وہ, سب ایک دوسرے کو اندر. حکومت بڑی خوش ہوگی کہ یہ مولوی خود ہی نمٹ گئے, اللہ کا فضل ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ خود ہی نمٹ گئے. تو مذاق نہ اڑاؤ اس قانون کا. تو اس لیے کوئی گستاخی صاف لفظوں میں ہو, پھر اس کو موقع دیا جائے کہ تمہاری نیت کیا تھی, ہوش و حواس میں تھے یا نہیں تھے, سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے, یہ سب باتوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اور FIR جو کٹتی ہے نا, وہ بھی کوئی فیئر نہیں ہوتی. اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ SHO کے سر پہ 50 آدمی کھڑے ہو کر FIR کیوں کٹا رہے ہیں. محلے میں چوری ہوتی ہے, 2 آدمی جا کے FIR کٹاتے ہیں, ثبوت پیش کر دیتے ہیں, تو SHO کاٹ دیتا ہے. یہاں تو توہین کا الزام لگتا ہے, 100 آدمی تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے,
ایک مولوی صاحب پہ الزام لگا تھا, جھوٹا الزام تھا. ایس ایچ او نے بتایا 100 آدمی میرے تھانے کے باہر, ایس ایچ او نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں 100 آدمی تھانے کے باہر, کہہ رہے ہیں میں تھانہ چھوڑ کے بھاگ گیا. ایس ایچ او تگڑ تگڑ, پیچھے پولیس والے تگڑ تگڑ, کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اگر ایف آئی آر کاٹتے تو چوڑے میں آتے, نہیں کاٹتے. ایک تو کہہ رہے ہیں ڈر یہ تھا کہ بے گناہ آدمی کو لٹکا دیں گے. تو یہ حساب چل رہا ہے. یہ 295C کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے. اور جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں, کل وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ناموس کا مقدس قانون تھا, کم بختوں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے تم نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے. باقی جو جائز استعمال ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جو کارٹون بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, معاذ اللہ نقل کفر, اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے, اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے. بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے, اس کی یہ نیت نہیں تھی. اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295C کا اس دفعہ منجین پہ لگا ہے, ہم اس کے فیور میں نہیں ہے, یہ نہیں بنتا.